नावल तर्ज ज़िंदगी इस कलम एम राइट्स हिस्सा चहारम। आप कहाँ हैं? शायरी की आवाज़ गज़ल ने अपने कमरे में बैठी सुनी थी। देखें अम्मी, अभी 15 मिनट पहले ही मैंने स्टोरी लगाई थी। शायरी का इतना जल्दी रिएक्शन मैंने नहीं सोचा था। मैं तो जा रही हूँ। भाई तुम दोनों की लड़ाई मुझे नहीं देखनी। गज़ल की पैकिंग हो गई थी। मसज़ मर्ज़ा गज़ल से कहकर कमरे से जैसे निकली, शायरी का लाल भभू का चेहरा देखकर वहां से वॉक आउट कर गईं। उन्हें पता था अब दोनों बहनों की आधा घंटा लड़ाई जारी रहने वाली थी। शायरी ने जैसे ही कदम कमरे में रखे, कुशन उड़कर सीधा इसके चेहरे पर लगा था। आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? देखो शायरी, मुझे आज ही ईमेल रसीद हुआ है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। शायरी ने वही कुशन गज़ल को वापस मारा, लेकिन उसने बरुकत कीच कर लिया था। आप ही में कुछ नहीं जानती, मुझे बस आपके साथ जाना है। नहीं, तुम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? असिस्टेंट बना करके जाओ। वैसे भी तो मुझसे सारे काम करवाती हैं। मैं तुम्हें ले जाती। शायरी, समझने की कोशिश करो। लेकिन तुम्हारा वीज़ा और पासपोर्ट नहीं बना हुआ, और इसके बनने में बहुत टाइम लगेगा, और मुझे कल ही अटली के लिए निकलना है। हाँ, तो जब अपना वीज़ा और पासपोर्ट बनवाया था तब मेरी भी बनवा लेते ना। तब तुम्हें ही मुहब वतन था। तुम्हें याद नहीं? तुम कहती थी हमारा पाकिस्तान खूबसूरती में किसी से कम नहीं, हम दूसरी कंट्रीज़ क्यों जाएं भला, जब हम पाकिस्तान के प्यारे प्यारे नज़ारे देख सकते हैं। गज़ल ने शायरी की नकल उतारते कहा। लेकिन तब मैं छोटी थी, हो गई गलती। हाँ हाँ, जाओ अपने पाकिस्तान को एक्सप्लोरर करो। आप ही। अब वो हाथों में कुशन पकड़े दोनों एक दूसरे के पीछे भागकर मार रही थीं। डीडी कहाँ हैं आप? घर में दाखिल होती हैं। खरबाक ने अपने डीडी को पकारना शुरू कर दिया था। बेटा जी पहले सलाम करते हैं। इस्लाम अलैकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा जी। हाँ, अब बताएं कहाँ हैं डीडी? वो स्टडी रूम में हैं। अच्छा, मैं फिर वहाँ जाती हूँ। खरबाक ने बिना दरवाज़ा नोक किए वो स्टडी रूम में जा चुकी थी, और इसकी मम्मी ये हरकत देखकर सर नफ़ी में हिलाकर रह गई। खरबाक ने सीधा अपने डैडी को गले लगकर सर उनके सीने पर रख दिया। आपको पता है डैडी, मैंने आपको कितना मिस किया। अरे मेरा बिरियो बेटा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। कहाँ गया था मेरा बेटा? मैं दोस्तों के साथ फुटबॉल स्टेडियम गई थी। डैडी, क्या आपको पता है मैंने आज किया? नहीं बेटा, जब आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। अब खरबाक उन्हें अपने सारे दिन की बातें बता रही थीं, और वो उन्हें बड़ी तहम्मुल से सुन रहे थे। खरबाक उनकी अकलौती औलाद थी। वो इसे जान से ज़्यादा अजीज़ थी। वो इसे हर आज़ादी देना चाहते थे। तभी तो खरबाक इतनी शरारती और नटखट थी। इस्लाम अलैकुम मॉम। वालेकुम सलाम छोटे। मॉम, आपने जो कॉल पर कहा किया वो वाकई सच है। हाँ छोटे, आपके भाई ने कहा है हम ज़रूर फैमिली पिकनिक पर जाएंगे। भाई वैसे तो कितना मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन हमारे लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। हाँ ये तो है, अल्लाह इसे कामयाब करे। आमीन मॉम, मुझे लगता है भाई ने कहीं शादी कर ली है। चल बदमाश, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है मॉम, तभी तो इतना मसरूफ़ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो बस बिजनेस को पूरा टाइम देता है। मैं तो कह रहा हूँ। अच्छा, अब जाओ फ्रेश होकर आओ, आपका भाई भी आता होगा, इनसे खुद पूछे लेना। ना बाबा, मुझे आपके बड़े सपूत से मार खानी है क्या? हा हा हा। इनकी एक्टिंग पर इसकी मॉम हंसने लगी। अच्छा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो अपने कमरे में आकर बैक साइड टेबल पर रखता बेड पर बाहें फैलाए थके अंदाज में गिर गया था। वो आज बहुत थक गया था। उसने जैसे आंखें बंद की, वो चेहरा इसके सामने था। इसने अचानक आंखें खोलें। ये मैं क्या अलट पलट देख रहा हूँ? क्या ही आफत थी ना, कैसे सबके सामने लड़के के बाल पकड़ लिए थे। नडर लड़की थी। इनके कानों में मुर्तज़ा की आवाज़ गूंजी थी। जब वो कैंटीन में बैठे बर्गर्स खा रहे थे, तब मुर्तज़ा ने कहा था। तब इंस ने इतना गौर नहीं किया था, और अब इसी लड़की का चेहरा बार बार इंस की आंखों के सामने आ रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
وہ لڑکی میرے ذہن پر کیوں سوار ہو رہی ہے؟ وہ جب آنکھیں بند کرتا اس لڑکی کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ وہ تھک کر اب فریش ہونے چلا گیا تھا۔ آرام تو اب اس کا برباد ہو چکا تھا۔ مرزا فیملی ایئرپورٹ آئی تھی۔ وہاں وہ سب غزل کو چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ بیٹا وہاں کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے کال کر دینا۔ اوکے پاپا، اپنا خیال رکھنا بیٹا۔ رکھوں گی مما، تم نہیں مجھ سے ملو گی۔ جلدی آنا آپی، اور تم پیرے ڈریسز پہن سکتی ہو۔ کیا سچی میں آپی؟ ہاں شاعری۔ پہلے شاعری اس سے ناراض تھی لیکن اب وہ اس سے ناراض نہیں تھی۔ اب جاؤ چڑیل، دیکھے نا پاپا بھائی کو۔ بیو اعزاز۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اعزاز نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ غزل نے سب کو گلے لگا کر الوداع کیا، پھر اپنی ٹیم کے پاس چلی گئی جو اسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب اب گھر پہنچ چکے تھے۔ شاعری اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ مسٹر مرزا نے اعزاز کو بات کرنے کے لیے بلایا تھا۔ آپ نے کل جانا ہے، میں تمہارا کوئی ایکسکیوز نہیں سننا چاہتا۔ ٹھیک ہے پاپا، میں جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کون سی شرط؟ میں وہاں 4 مہینے کام کروں گا، لیکن اس کے بعد میں اپنا بزنس کروں گا۔ مجھے منظور ہے، تو بس میں کل جاؤں گا۔ ایک بات اور ہے، آپ وہاں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ آپ میرے بیٹے ہیں۔ آپ صرف ایمپلوے بن کر رہیں گے۔ میں سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا سکتے ہیں۔ کل ٹائم پر آپ کو وہاں پہنچنا ہے۔ اوکے پاپا۔ اعزاز جا کر اپنے کمرے میں سو گیا تھا۔ رات کے سائے میں ایک ہیولا بائک کو بنا اسٹارٹ کیے ہوئے چھپکے چھپکے سر سے باہر نکل کر سیدھے راستے چلنے لگا۔ کچھ دورتین اور ہیولے کھڑے اپنی بائکس کے پاس نظر آئے تھے، جسے دیکھ کر پہلے والے ہیولا ان کی طرف بڑھا۔ دیر کر دی سرکار آتے آتے۔ ان تینوں میں سے ایک ہیولے نے آتے ہوئے ہیولے سے کہا، واہ واہ واہ۔ دوسرے ہیولے نے ہاتھ نچا کر واہ کہا۔ یہ کوئی شعر نہیں تھا پاگل جو تم واہ واہ کر رہی ہو۔ تیسرے ہیولے نے دوسرے ہیولے کے سر پر چپیڑ مار کر کہا، اچھا اب تم سب بس بھی کرو۔ تم لوگوں کو پتہ ہے میں کیسے یہاں پہنچی ہوں؟ ڈیڈی نے اجازت دے دی تھی، لیکن ممی ان سے چھپ کے آنا پڑا ہے۔ وہ مجھے دیر رات گھر سے نکلنے نہیں دیتے۔ کیا یار پھر بھی تھوڑا جلدی آتی، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ شمائلہ نے خرباق سے کہا۔ ہاں اب چلو ورنہ اور لیٹ ہو جائیں گے، نورالعین نے کہا۔ وہ اب اپنی اپنی بائک پر بیٹھی تھیں۔ ان لوگوں کی بائک ریسنگ تھی۔ خرباق کاواساکی ننجا ZX-R، شمائلہ ZX 10R، ہیر GPZ 9R، نورالعین ننجا H2R۔ ان کے پاس اپنی پرسنل بائکس تھیں، اسی پر وہ بائک ریسنگ کرتے تھیں۔ خرباق کو ایسے ایڈونچرز پسند تھے کیونکہ وہ ایک ایڈونچرز گرل تھی۔ اس کے ایڈونچرز میں اس کی تینوں بیسٹ فرینڈ شامل ہوتی تھیں۔ چاروں نے ہیلمٹ پہن کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بائک کو اسٹارٹ کر کے ریس دیتے ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھیں۔ وہ اپنے آفس روم میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ انس نے انٹری ماری تھی، واٹس اپ برو۔ برق نے اس ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو مینرز برو۔ آٹو اوکے برو، مجھے آپ کے آفس روم میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں، کیا کام ہے؟ مدے ہے آؤ۔ ہاؤ روڈ برو، یس آئی ایم۔ اچھا نا، میں آپ کے لیے ناشتہ لایا تھا، آپ کی اسسٹنٹ کو دے دیا ہے، وہ کچھ دیر میں لے کر آئیں گی، کھا لینا، موم نے بھیجا ہے۔ وہ صبح جلدی آفس آنے کے چکر میں ناشتہ نہیں کر کے آیا تھا، جس وجہ سے انس کے ہاتھوں اس کی موم نے ناشتہ پیک کر بھیجا تھا۔ تم یونیورسٹی نہیں گئے؟ جا رہا ہوں، آپ چھوڑے نا اس بات کو، آپ یہ بتائیں ہم پکنک پر کہاں جائیں گے؟ یہ تو ہم موم کے ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اچھا صحیح، اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ ہاں برو، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ ہاں میں سن رہا ہوں۔ برو میں جانتا ہوں آپ کا ابھی کوئی پلین نہیں ہے، لیکن کیا؟ انس کی خاموشی کا وقفہ زیادہ ہوا تو برق نے اس سے پوچھا، لیکن عمر نکلتی جا رہی ہے۔ کس کی؟ آپ کی اور کس کی؟ ہاں تو یہی کہ ہاں بولو بھی۔ ان سب آفس روم کے دروازے کو کھولتا۔ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے،
انس کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ تمہیں تو میں گھر آ کر بتاؤں گا۔ برق اسے بھاگتا دیکھ کہنے لگا، خضر تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ ابھی جم میں ورک آؤٹ کر رہا تھا کہ عمر وہاں آتے اس سے کہنے لگا، کون؟ خضر نے ایک لفظ پر اکتفا کیا، سیلینا آئی ہے۔ خضر نے جیسے سیلینا کا نام سنا اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ اب وہ ورک آؤٹ چھوڑتا غصے میں سیلینا کے پاس جا رہا تھا۔ اب تو سیلینا کو اللہ ہی بچائے۔ عمر نے سوچ کر جھرجھری لی، میں نے تم سے کہا بھی تھا، اب اگر میری دنیا میں لوٹ آئی تو تمہاری موت میرے ہاتھوں طے ہے۔ وہ سیدھا آتے ہی سیلینا کو گلے سے پکڑ کر اس پر غرایا تھا۔ خضر کے ہاتھ کی پکڑ سیلینا کے گلے پر اتنی تنگ ہو چکی تھی کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ آخری وارننگ دے رہا ہوں تمہیں، اب میرے راستے میں دکھائی مت دینا۔ وہ اس کے گلے کو چھوڑ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ سیلینا نیچے بیٹھ کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ خضر اتنا بڑا برتاؤ کرے گا۔ یہ لو پانی پیو۔ عمر نے اسے پانی کا گلاس ہاتھ میں تھمایا۔ وہ گٹاگٹ پانی پی گئی۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ عمر کو شکریہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ مجھے آپ نے ٹائم پر کیوں نہیں اٹھایا؟ دیکھے اب مجھے لیٹ ہو گئی ہے۔ وہ جلدی سے آتا جوس کا گلاس اٹھا کر پینے لگا۔ مسز مرزا اور شاعری دونوں ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہی تھیں۔ کیونکہ بیٹا جی آپ کے پاپا نے کہا ہے، اعزاز اب خود اپنے ٹائم پر اٹھے گا اور آفس جائے گا۔ مجھے انہوں نے سختی سے کہا ہے۔ حد ہو گئی ہے، میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں؟ کیا اکلوتا بیٹا ہونا گناہ ہے؟ اعزاز اب بریڈ پر جیم لگا کر کھا رہا تھا۔ یہ ظلم نہیں بیٹا جی، یہ تو اچھی بات ہے، آپ ایک ذمہ دار بچے بنے گے نا۔ لیکن مما میں پہلے سے ذمہ دار ہوں۔ بھائی ویسے میں ایک بات بولوں، تم چپ کرو چڑیل ورنہ ایک منتر پھونک کر ماروں گا اور تم چڑیلوں کے جہاں میں پہنچ جاؤ گی۔ شاعری نے کچھ کہنا چاہا کہ اعزاز نے بیچ میں ہی اسے ٹوک دیا تھا۔ مما دیکھیں نا بھائی کیسے بات کر رہے ہیں۔ اعزاز بیٹا، ہاں بہیو مائی سیلف پتہ ہے مجھے، آپ سب تو مجھے ہی کہتے ہو۔ وہ کہہ کر گاڑی کی چابی جیب سے نکالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب شاعری آپ بھی جائیں، یونیورسٹی کے لیے ہو رہا ہے۔ ہاں مما بس یہ آملیٹ کھا لوں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ پھر شاعری بھی یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ عزوبہ بچے میری بات سنیں۔ جی بابا، بیچے آپ کے بزنس پارٹنر کچھ مہینوں کے لیے ٹرپ پر گئے ہیں، تب تک آپ کو سب ہینڈل کرنا ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی بابا؟ یہ کیسے بزنس پارٹنر ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں؟ میں سب ہینڈل تو کر لوں گی، لیکن مجھے یہ بات ذرا بھی پسند نہیں آئی بابا۔ اچھا نا بچے، مجھے پتا ہے اس کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کے بزنس کو فرق نہیں پڑنے والا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اور ایک بات، آج ایک نیا ایمپلوئے آئے گا، اسے رکھ لینا بچے۔ اوکے بابا، اور کچھ؟ بس یہی کہ آپ اپنا خیال رکھنا بچے۔ جی بابا، اور آپ آفس نہیں جائیں گے؟ نہیں، آج میں اپنی بیگم کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں۔ یہ کب بنا پلین آپ دونوں کا؟ بس کل ہی سرکار کا حکم تھا تو مجھے سرخم کرنا ہی تھا، نہیں تو سر قلم میں وقت نہیں لگتا۔ آپ بھی نہ، اب ایسی بھی بات نہیں۔ مسز قریشی نے انہیں ٹوکا۔ اچھا امی بابا، میں آفس جا رہی ہوں۔ وہ اپنے والدین کو ہنستا چھوڑی آفس کے لیے نکل چکی تھی۔ میں عزوبہ کی ڈرائیونگ سے پریشان رہتی ہوں، لیکن کیوں اب وہ ذمہ دار بچی ہو گئی ہے۔ ان کی ڈرائیونگ سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن مجھے بس ڈر رہتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی توجہ صرف مجھ پر ہونی چاہیے، آپ بھی نہ۔ ارے اچھا یہ تو بتاؤ، آج ہم کپڑوں کی ٹوائننگ کریں۔ جوان اولاد کے باپ کو گئے ہیں، لیکن ان کا بچپنا نہیں گیا۔ اچھا ایک کپ اپنے ہاتھوں کی چائے کا پلا دیں۔ مسز قریشی کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ ان کے مینشن میں نوکروں کی فوج تھی، لیکن مسٹر قریشی کبھی کبھی ان سے چائے کی فرمائش کرتے تھے اور وہ خوشی خوشی بنا کر آتی تھیں۔ ابھی بنا کر لائی۔ مسز قریشی کے کچن میں جاتے ہی مسٹر قریشی نے مسٹر مرزا کو کال کی تھی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے جناب۔ شکریہ میرے یار۔ ارے کوئی بات نہیں،
لیکن یار تم اپنے بیٹے پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی اعزاز کی طرح سوچ رہے ہو۔ میں اس پر ذمہ داری کا بوجھ رکھا کر اسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہاں یار، لیکن اعزاز بچہ تو بہت سمجھدار ہے، ذمہ داری تو وہ خوب اچھے سے نبھاتا ہے۔ تمہارا آدھا آفس تو وہ ہینڈل کر رہا تھا نا؟ ہاں، لیکن اب وہ جو کرے گا خود کا کرے گا۔ بس یار، تمہیں پتہ نہیں کیا مل رہا ہے معصوم بچے کو ستا کر۔ ارے یار تم یہ چھوڑو، بس یہ بتاؤ ابھی تک عاشق بنے پھرتے ہو یا عاشقی واشقی چھوڑ دی ہے؟ ہاں۔ مس مرزا کی بات پر مسٹر قریشی کا قہقہ مسز قریشی نے کچن میں سنا تھا، اور وہ اپنے شوہر کو ایسے ہی مسکراتے رہنے کی دعائیں کر رہی تھیں۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ناول کی چوتھی قسط آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔